बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 187 शुरू करने जा रहे हैं। 187 एपिसोड है। मौत की सज़ा का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 5वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब ये जो बुनियादी आपका मुकदमा था उसका इस्तदलाल वाज़े हुआ, एतराज़ात भी ज़ेर बहस आए। उसके बाद हमने आपसे पूछा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो रिवायात हमें मिलती हैं उनमें बज़ाहिर कुरान मजीद के इस कानून से मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आती है। पहली चीज़ को हमने मौजूद बहस बनाया था रजम की जो सज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ज़ख़ीर रिवायत में आई, उसमें कुरान से मुख्तलिफ जुर्म पर आपने मौत की सज़ा दी है। उसकी वजाहत आपने की, इस्तदलाल दो चार की तरह वाज़े हुआ कि कुरान ही का कानून है जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल दरामद किया। अमल की नौयत क्या थी इसको हमने समझा। अब सब दूसरा पहलू मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने पूछना चाहता हूँ कि ये बताइएगा, आपने ये तो वाज़े कर दिया कि अल्लाह के पैगंबर ने जिन लोगों पर सज़ा का इतलाक़ किया वो सिर्फ ज़िना के मुजरिमीन नहीं थे बल्कि फ़साद फिल अर्द के भी मुजरिमीन साबित हो चुके थे। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ, इतना बड़ा दावा जब हम करते हैं तो क्या जो हमारे सामने रिपोर्टिंग्स हैं, जो हमारे सामने मामलात हैं, जो हमारे सामने रुदात है, उन केसेस भी जिन पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सज़ा का निफाज किया है वो इसको सपोर्ट करते हैं कि वो जो लोग थे वो सिर्फ ज़िना के मुजरिमीन नहीं थे बल्कि सज़ा और जुर्म से आगे बढ़ गए? ये चंद मुकदमात हैं जिन पर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम की सज़ा दी है। जी। हमारे यहाँ आम तौर पर जब मुकदमात का ज़िक्र होता है या वाक़यात ज़ेर बहस आते हैं तो लोगों का ख़्याल ये होता है कि इसकी पूरी तफसीलात कहीं लिखी हुई मौजूद होंगी। यानी जैसे हमारे यहाँ अदालतों में मुकदमात पेश होते हैं, फिर उनकी एक रुदात लिखी जाती है, फिर फ़ैसले लिखे जाते हैं, वो फ़ैसले हमारे पास तहरीरी सूरत में मौजूद होते हैं, उनसे मुतल्लिक़ जितने सवालात पैदा हो सकते हैं उनका जवाब वहाँ से मिल जाता है। मैं अगर किसी मुकदमे की रुदात जानना चाहूँ तो मुझे मालूम हो जाएगा ये मुकदमा किसके बारे में था, जुर्म की नौइयत क्या थी, मुजरिम के हालात क्या थे, वकील सफ़ाई ने क्या क्या चीज़ें पेश की, इस्तग़ासा ने मुकदमा कैसे तरतीब दिया, गवाहों ने क्या कहा। इस तरह की सब चीज़ें किसी मुकदमे की रुदात में जाननी इंतहाई ज़रूरी होती हैं। ठीक। ये जो चंद मुकदमात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से रवायत हुए हैं, इनमें से किसी मुकदमे में भी उन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं। अच्छा। ये नहायत मुबहम किस्म की रुदातें हैं। एक शख्स देख रहा है, कहीं खड़ा हुआ है, कोई मामला उसके सामने हुआ है, उसने उसको बिलिजमाल बयान कर दिया, जो बात उसकी समझ में आई वो उसने रवायत कर दी। ये कोई कानूनी रुदातें नहीं हैं कि जिनकी बुनियाद पर फ़ैसले किए जाएँ। एक बड़ी गलती हमारे यहाँ ये होती है कि हम बाज़ औक़ात मुकदमात या वाक़यात से कानून अख़ज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि कानून जब भी बयान किया जाएगा वो बाकायदा तरीके से बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी किताब में बयान करेंगे, अल्लाह का पैगंबर बयान करेगा, वो जिस तरह बयान हुआ है उसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ। मुकदमे की रुदात पर उसका इतलाक़ कैसे होता है, मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ दसियों सवालात हैं जिनके जब तक जवाब ना मिले कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। अहम 4 मुकदमात जो बिलमूम इस सिलसिले में ज़ेर बहस आते हैं उनमें 2 का हाल तो ये है कि वो इनमें से किसी ज़रूरी सवाल का जवाब भी नहीं देते। यानी मिसाल के तौर पर उनसे ये जानना भी मुमकिन नहीं है कि क्या फ़िलवाक़े ये वो लोग थे कि जिनको शादीशुदा होने की बुनियाद पर सज़ा दी गई है। 2 मुकदमात अलबत्ता ज़्यादा वाज़ेह हैं, यानी उनकी रुदात से ये हकीकत मालूम हो जाती है कि मुजरिम कौन है, जुर्म की नौइयत क्या है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा दी है तो क्या चीज़ है जो उस पर मलहूज़ है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि वो दोनों मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़िना बिल जबर के मुकदमात। मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ़साद फिल अर्ज़ की वो सूरतें जो ज़िना से मुतल्लक़ हैं वो क्या हो सकती हैं। मैंने ये बताया था आपको कि एक तो कहबागरी है, उस पर इसका इतलाक़ हो सकता है, और दूसरे जो सबसे नुमायाँ सूरत है वो ये है कि किसी औरत की इस्मत दरी कर डाली जाए, यानी उसके साथ ज़बरदस्ती ये मामला कर डाला जाए। ये दोनों मुकदमात, इसमें कोई शुबा ही नहीं है, इनकी रुदातों से बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़िना बिल जबर और इस्मत दरी के मुकदमात हैं। मैं उन दोनों को आपके सामने रख देता हूँ। मैंने इन
تمام مقدمات پر بڑی تفصیلی بحث اپنی کتاب برہان میں کی ہے، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بڑے سب مقدمات زیر بحث ہیں، لیکن ان 2 مقدمات کی نوعیت کیا ہے یہ میں وہیں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے پہلے مقدمے کی روایت یہ ہے، کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا رقم 4379 ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس نوعیت کا مجرم ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس جرم کی پاداش میں رجم کرنے کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک، روایت یہ ہے، ان علقمۃ بن وائل عن ابی ان امرأة خرجت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترید الصلاۃ فتلقاها رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت اصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك قال للرجل الذي وقع عليها ارجموه۔ یہ پوری روایت ہے۔ ترجمہ ہے، علقمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے گھر سے نکلی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز تھی۔ ایک عورت نماز کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں ایک شخص نے اسے دیکھا، بس اس نے اس پر غلبہ پا لیا اور اپنے نفس کی پیاس بجھائی۔ اس پر وہ چیخی چلائی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں ریپ ہوا ہے، زنا بالجبر ہوا ہے، ایک عورت کی عصمت دری کی گئی ہے، یہ کوئی رضامندی کا زنا کا معاملہ نہیں ہے۔ اس پر وہ چیخی چلائی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی اثناء میں ایک آدمی کا گزر اس طرف سے ہوا تو اس عورت نے اسے بتایا کہ ایک شخص نے اس طرح اسے رسوا کیا ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ مہاجرین کی ایک جماعت بھی اس طرف آ نکلی، وہ بھی نماز کے لیے آ رہے ہوں گے۔ اس نے انہیں بھی اپنی رودات سنائی تو وہ بھاگے اور اس شخص کو پکڑ لیا جس کے بارے میں عورت کا خیال تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ٹھیک، وہ اسے اس کے پاس لے آئے تو اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ چنانچہ وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس کے لیے سزا کا حکم دیا تو اصل مجرم کھڑا ہو گیا، یعنی وہ بیچارہ بے گناہ پکڑا گیا۔ عورت بھی جس طرح کی صورتحال سے دوچار تھی پہچان نہیں سکی اس کو۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یعنی یہ کوئی یاری آشرائی کا معاملہ تو نہیں تھا، پہلے سے کوئی معلومات نہیں تھی، اچانک ایک حادثہ ہوا تھا، عورت نے بھی یہی بات کہہ دی۔ اس کو پکڑ لیا گیا تو وہ شخص جس نے اصل میں اس جرم کا ارتکاب کیا تھا اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بے گناہ مارا جائے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں تھا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، یعنی اس نے خود آگے بڑھ کر اعتراف کر لیا۔ اس پر آپ نے عورت سے کہا جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اور اس شخص سے بھی کلمات خیر فرمائے جو شبہ میں پکڑا گیا، یعنی اس کو بھی آپ نے تسلی دی، عورت کو بھی تسلی دی۔ پھر اس شخص کے بارے میں جس نے اس عورت سے بدکاری کی تھی اور اب اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیا تھا، فرمایا اسے رجم کر دو۔ یہ رجم کی سزا کا واقعہ ہے جو تفصیل کے ساتھ ہمارے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، کیا کوئی سوال شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کے بارے میں کیا گیا ہے؟ نہیں۔ اس کے احوال کو جاننے کے لیے کوئی اور باتیں پوچھی گئی ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں پوچھی گئی؟ اس لیے کہ یہ ایک سادہ معاملہ ہے، ایک عورت کو ریپ کر لیا گیا ہے، اس کی عصمت دری کی گئی ہے، اس میں کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں بالکل نمایاں اور واضح ہیں، معاملہ بھی بالکل واضح ہے، فرد اعتراف کر رہا ہے، کسی شخص کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کسی سے کچھ سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کے اعتراف پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا بالجبر کے جرم میں اس کو رجم کی سزا دے دی ہے. اس کے بارے میں ہم بتا چکے. یہ تو بڑی سری صورت ہے جس کو فساد بالعرض کے تحت لایا جا سکتا ہے. جی یہ ایک مقدمہ ہے. ٹھیک. دوسرا مقدمہ ماعز اسلمی کا ہے اور وہی سب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے. اس کی رودات بھی سن لیجیے. میں نے لکھا ہے اس سلسلے کا اہم ترین مقدمہ ماعز اسلمی کا ہے. میں یہ عرض کر چکا کہ تمام مقدمات پر میں نے اپنی کتاب برہان میں تبصرہ کیا ہے. یہ میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں. اس سلسلے کا اہم ترین مقدمہ ماعز اسلمی کا ہے. یہ ایک یتیم تھا جس کی پرورش حزال اسلمی کے گھر میں ہوئی. ایک یتیم لڑکا تھا. حزال اسلمی نے اس کی پرورش کی، جو کچھ بھی تربیت مقصود تھی وہ بھی کی. ایک دن یہ ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ میں مہیرہ نامی ایک عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا. آج اس سے اپنی خواہش میں نے پوری کر لی. یہ واضح ہو جائے گا بالکل کہ یہاں پر بھی زنا بالجبر ہوا ہے. یعنی یہ کسی عورت کے درپے تھا، وہ اس کے ہاتھ آ گئی اور اس نے اپنی خواہش پوری کر لی. ایک دن یہ ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ میں مہیرہ نامی ایک عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا. آج اس سے اپنی خواہش میں نے پوری کر لی، لیکن اب نادم ہوں کہ میں نے یہ کیا حرکت کر ڈالی. حزال نے اسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو جاؤ. اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ اس جرم کی پاداش سے بچنے کی کوئی صورت اس کے لیے نکل آئے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج کیونکہ عفو درگزر کا تھا، انہیں خیال ہوا کہ نوجوان ہے، یہ جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی کی، توبہ کی صورت نکل آئے. انہوں نے مشورہ دیا کہ تم بجائے اس کے کہ پکڑے ہوئے بلائے جاؤ، خود حاضر ہو جاؤ. حزال نے اسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو جاؤ. اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ اس جرم کی پاداش سے بچنے کی کوئی صورت اس کے لیے نکل آئے گی. چنانچہ یہ پہلے سیدنا صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے پاس گیا اور دونوں کی اس نصیحت کے باوجود کہ اللہ سے رجوع کرو اور جو پردہ اس نے تم پر ڈالا ہے اس میں چھپے رہو، دونوں نے نصیحت کی کہ اب چھوڑو، جو ہو گیا اس معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ. محض اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ آپ اسے کوئی معمولی سزا دے کر چھوڑ دیں. یہ جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں اس کے حوالے بھی میں نے دے دیے. ابو داؤد کی روایت میں رقم ہے 4419. الطبقات الکبریٰ ابن سعد تیسری جلد میں صفحہ 228. ابو داؤد رقم 4419. معطا رقم 2559. یعنی یہ ان کتابوں میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہو گیا. جب حاضر ہوا ہے تو کیا بات ہوئی؟ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارہ صرخ برا یا قوم ردونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن قومی قتلونی وغرونی من نفسی واخبرونی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قاتلی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رقم ہے 4420. عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے تو آ کے بہت انابت کے ساتھ اعتراف کر لیا تھا. اعتراف کی نوعیت میں نے واضح کر دی کہ وہ کیا ہے، اس کو وہ خود کیسے بیان کرتا ہے. روایت کا ترجمہ ہے، ہم نے اسے باہر لا کر سنسار کرنا شروع کیا. یعنی جب سزا کا فیصلہ ہو گیا تو اسے باہر لا کر رجم کی سزا دینے کا عمل شروع ہوا. ہم نے اسے باہر آ کر سنسار کرنا شروع کیا. پتھر پڑے تو وہ چیخا، لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے چلو، میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا اور جی انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا. وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کرائیں گے. میں نے اوپر بیان کیا کہ ان کا خیال یہ تھا، اور اس کو بھی انہوں نے یہ تسلی دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت کریمانہ ہے، امید یہی ہے کہ تمہارے لیے کوئی بچ نکلنے کی صورت بن جائے گی. یہ آیا، اس نے اعتراف کر لیا، لیکن
اللہ کے پیغمبر نے عفو و درگزر سے یہاں کام نہیں لیا، یہ چونکہ معاملہ ہی بہت سنگین تھا، آپ نے سزا کا فیصلہ کر دیا۔ مزید سنیے، بعض روایات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اسی نے اپنے جرم کے بارے میں بتایا۔ عام طور پر تاثر بھی یہی ہے، لیکن ابن عباس کی ایک روایت میں بصراحت بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے جرم سے مطلع تھے۔ اچھا، یعنی اطلاع آپ کو مل چکی تھی کہ اس طرح ایک عورت کی عصمت دری ہوئی ہے اور فلاں نے کی ہے۔ روایت یہ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، رقم ہے 4427۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعز ابن مالک احکم ما بلغنی عنک قال وما بلغک انی قال بلغنی انک وقعت بجاریت آل فلاں قال نعم قال فشہد 4 شہادات ثم امر به فرجم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز سے پوچھا، مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے کیا وہ درست ہے؟ اس نے کہا، آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا، تب اس پر سزا نافذ کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا۔ یعنی آنے کی صورت یہ ہے، اس طرح سے آ کر اس نے اعتراف کیا، اور اعتراف بھی حضور کے استفسار پر کیا، اور آپ کو پہلے سے اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی؟ یعنی یہاں تو یہ بیان ہوا ہے کہ اس نے بدکاری کی، اس سے پیچھے بھی بیان ہوا ہے، اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ غالباً کوئی رضامندی کا واقعہ ہوگا۔ اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی؟ اس کے بارے میں کوئی واضح بات اگرچہ روایات میں بیان نہیں ہوئی، یعنی یوں نہیں ہے کہ لفظوں میں بیان ہو گیا ہو، لیکن ابن سعد کی روایت کے مطابق جس عورت سے اس نے بدکاری کی، اسے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مگر اس سے کچھ مواخذہ نہیں کیا، اس وجہ سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا۔ یعنی یہ بالکل واضح بات ہے، ظاہر ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو سزا زانی کو دی جائے گی وہی سزا زانیہ کو دی جائے گی، تو اس کو نہیں دی گئی۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جی معلوم نہیں تھا، لیکن یہاں تو اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر اس کو تسلی دی، تو یہ ظاہر ہے کس صورت میں دی جائے گی؟ اسی صورت میں جب کہ زنا بالجبر کا ارتکاب ہوگا۔ یہ دیکھیے الطبقات الکبریٰ میں 3 جلد میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس کا رقم ہے 229۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة التي اصابها فقال اذهبي ولم يسألها عن شيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا جس سے ماعز نے زنا کیا تھا، پھر اسے کہا چلی جاؤ، اور اس سے کچھ تعارض نہیں کیا۔ یعنی آپ پوچھتے، کوئی سوال کرتے، اس سے معلوم کرتے کہ تم نے جرم کا ارتکاب کیوں کیا ہے، معاف کیا تو کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ یہی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے کوئی فرق نہیں کیا، وہ تو کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی، عورت نے بدکاری کی ہے یا مرد نے بدکاری کی ہے، دونوں کو سزا ملے گی۔ تو یہ صاف معلوم ہو گیا یہ کس قسم کا مجرم تھا، یعنی یہ تو تھا کہ واقعہ کیا ہوا، کنڈکٹ کیا تھا اس کا؟ یہ کس قسم کا مجرم تھا۔ اس سوال کا نہایت واضح جواب اس تقریر میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کی سزا دینے کے بعد اسی دن عصر کے وقت کی۔ اچھا، یعنی یہ ضرورت پڑ گئی کہ واقعے کے بارے میں لوگوں کو متنبع کیا جائے۔ عام طور پر اگر کوئی جرم ہوا ہے، سزا دے دی، معاملہ ختم ہوا، عصر کے وقت خاص اس موضوع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا رقم ہے 4428۔ ذرا سنیے کیا فرمایا۔ اب کل من تلقنا غزاة فی سبیل اللہ تخلف رجل فی عیالنا لہو نبیب کا نبیب التیس علی اللہ اوت برجل فعل ذلک الا نقلت بہ۔ کیا یہی نہیں ہوا
کہ جب کبھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو ہمارے اہل و عیال میں ایک شخص پیچھے رہ گیا جو شہوت کے جوش میں بکرے کی طرح بلبلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، یہ اس دن کا خطبہ ہے، اس میں جرم پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہے، یعنی اس کو ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے۔ جس طریقے سے آپ نے تصویر کشی کر دی ہے کہ یہ کس نوعیت کا مجرم تھا، کس قسم کا مجرم تھا۔ سنو، مجھ پر لازم ہے کہ اس طرح کا کوئی مجرم اگر میرے پاس لایا جائے تو میں اسے عبرتناک سزا دوں۔ وہی سزا، عجیب، وہی سزا جس کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے، جس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیات 33-34 میں ہے، فساد فی الارض کی سزا۔ یہی سزا آپ نے ماعز کو دی۔ یہ دونوں مقدمات ہیں جن کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان سے بالکل واضح ہے کہ یہ مقدمات اصل میں زنا بالجبر کے مجرموں کے مقدمات ہیں۔ ان کو رجم کی سزا دی گئی ہے، اور رجم کی سزا جب زنا بالجبر کے مجرموں کو دی گئی ہے تو پھر ادنیٰ تردد کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک اسی حکم کے امتثال میں دی گئی ہے جو قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ اچھا، بالکل مقدمات کی جو رداد ہمارے سامنے ہے، جتنا ڈیٹا ہے وہ اسی دعوے کو سپورٹ کرتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی مستقل بذات الگ کام نہیں کیا، بلکہ قرآن ہی کے امتثال امر اور امتثال حکم میں اس سزا کا نفاذ کیا۔ اچھا رام صاحب، ایک چھوٹا سا پہلو شاید سننے والوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، جب یہ ماعز اسلمی جن کے اوپر زنا بالجبر کا ریپ کا الزام تھا سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ اللہ اس پہ پردہ ڈالے گا، تو ظاہری بات ہے کہ زنا بالجبر کے مجرم کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا، تو یہ عین ممکن ہے کہ ماعز نے جو تصویر ان کے سامنے پیش کی ہو اس میں اپنے اس فعل کو ایک زنا بالرضا کا فعل بیان کیا ہو، یعنی ان پر یہ واضح نہ ہو کہ واقعی میں ریپ کا کیس ہوا ہے۔ اس کی کوئی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ پوری گفتگو سامنے آتی، اس نے جا کے کیا کہا، اپنی بات کیسے پیش کی، کوئی عذر بنا کے پیش کر دیا، انہوں نے اس پر جو تبصرہ کیا وہ کس پس منظر میں کیا، یہ سب باتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اسی لیے کہا تھا کہ یہ 4-5 مقدمات ہیں، ان میں سے کسی کی روداد بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کسی قانون کو اخذ کیا جائے۔ قانون اخذ کرنے یا قانون کی اطلاقی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے دسیوں سوالات ہیں جن کا جواب ملنا چاہیے۔ یعنی جس وقت ہم کسی مقدمے کی روداد کو قانون کا ماخذ بنانا چاہیں یا قانون کا اطلاق ان سے سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس کا تجزیہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، معاملہ کیا ہوا، گفتگو کس پس منظر میں ہوئی، موقع کیا تھا، محل کیا تھا، اگر سوال کیا گیا تو کس نے کیا جواب دیا۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مجرم آتا ہے، اس کے بارے میں 10 باتیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بارے میں کوئی صفائی پیش کر رہا ہوتا ہے، اس پر میں ایک تبصرہ کر سکتا ہوں، آپ ایک تبصرہ کر سکتے ہیں، تو اسی طرح کے تبصرے ہیں جو سننے والوں نے نقل کر دیے ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے کیا سنا، پوری بات کیا تھی، وہ بھی ہم تک منتقل نہیں ہوئی، لہذا بس یہی صورتحال ہے۔ تاہم مقدمات اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل واضح ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیرہ کو، یعنی اس خاتون کو سزا نہیں دی جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی، درا حالے کہ وہ آئی، اسے بلایا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی 1-2 باتیں پوچھ کر تسلی کی بات بھی کہی، لیکن اس معاملے کے بارے میں کوئی سوال سرے سے کیا نہیں۔ تو اس سے یہ حقیقت تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ اصلاً زنا بالجبر کا معاملہ ہے، اس میں ایک ہی شخص کو سزا دی گئی اور وہی دی جانی چاہیے تھی۔ اور جو اس سے پہلے مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں تو خیر کسی چونو چرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ سب مقدمات کی رضاعت واضح ہوتی ہے، جو کچھ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ اسی کلیم کو سپورٹ کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جن مجرموں کو سزا دی وہ صرف زنا یا شادی شدہ زانی کے پس منظر میں گفتگو نہیں ہو رہی بلکہ فساد فی الارض کے مجرمین تھے۔ یہ سب کچھ واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد چند اور روایات ہیں جس میں اسی رجم کی سزا کے حوالے سے کچھ اور دعوے بھی کیے جاتے ہیں۔ وہ روایات کیا ہیں خان صاحب کی خدمت پہ رکھیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔